बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब का मशकूर हूँ कि छुट्टी वाले दिन वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और उससे पहले आपका भी मशकूर हूँ कि आपने तकलीफ़ की यहाँ पर आने की। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का दो मकासद हैं। एक तो पाकिस्तानियों का एक जो बड़ा दरीना एक ज़रूरत और ख्वाहिश और मुतालबा था कि वो उसके मतलब, और दूसरा जर्नलिस्टों के मतलब एक पॉलिसी एक स्कीम जो हम ला रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जब हम कोलिशन इत्तेहादी बने तो उस वक्त जो हमें वजारतें मिली, मैं सब वज़ीरों को मैंने कहा कि अपने अपने दौरान वजारत को कारकर्दगी दिखाएँ जो कि याद रहे बाकी दुनिया को। तो मेरा भाई जो छोटा भाई है वो वजारत हुसैन, वो उसके पास लेबर एंड मैन पावर जिसे आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं मिनिस्ट्री को, वो उन्हें मिली। तो उन्हें मैंने कहा कि कोई चीज़ करके दिखाओ, क्योंकि मैं जब वज़ीर आज़म था तो मैंने एक दरीना मुतालबा था उनका लोगों का कि डेड बॉडीज़ के मतलब वो पाकिस्तान पहुँचाने के मसले में लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी। यहाँ पर दफनाने में भी काफ़ी पैसे दरकार होते थे, किराए को भी काफ़ी लगते थे। और मैंने ये देखा कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था कि कम्युनिटी इकट्ठे पैसे करके तो डेड बॉडी जो पाकिस्तान भिजवाती थी। तो उस सिलसिले में मैंने उस वक्त जो फैसला किया वो अब तक चल रहा है कि PIA के ज़रिए डेड बॉडीज़ को फ्री वहाँ पर पाकिस्तान में भिजवाया जाता है, जहाँ पर जिस शहर में जहाँ पर PIA चलती हो। अब उसमें इजाफा ये किया है मैंने, वज़ीर साहब ने जो उनकी वजारत ने, कि जहाँ पर किसी की फतीदगी होगी जिस शहर में भी जिस मुल्क में भी, उससे लेकर उस जगह तक जहाँ से PIA चलती है, चाहे किसी और मुल्क में हो जहाँ पर PIA नहीं भी चलती, लेकिन उसमें उससे भी लेकर PIA तक का खर्चा जो है वो भी BA बर्दाश्त करेगी। और वहाँ एयरपोर्ट से लेकर उसके गांव तक, उसके शहर तक, उसके घर तक जो है वो भी खर्चा जो है वो BI एक इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए जो है वो अदा करेगी। और जब उसके गांव बॉडी पहुंच जाएगी तो या शहर या घर पे, तो उसको 50,000 रुपया उसको दिया जाएगा जो कि वो खर्चा करेगा अपने कफन दफन के लिए, ये दिया जाएगा। और उसके अलावा एक और चीज़ की गई, ग्रुप इंश्योरेंस, एक सहारा इंश्योरेंस कंपनी जो कायम की गई है, उसके ज़रिए एक ग्रुप इंश्योरेंस होगी हर शख्स की, और वो उस ग्रुप इंश्योरेंस के ज़रिए उसे 10 लाख रुपया उसके लवाकिन को दिया जाएगा, जो वहाँ पर डेड बॉडी पहुँचने के बाद अपनी वसीयत के मुताबिक जो वो लिख के देगा, वो फॉर्म सप्लाई करेंगे। उसके ज़रिए वो जिसको वसीयत करेगा ताकि झगड़े भी ना हो, तो वो पैसे जो है वो उसके गुरसा को 10 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये एक सहूलत है जो हमने नई दी है, जो कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए। इनकी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी लोगों ने सवाल किया कि कैसे रजिस्टर किए हैं, क्योंकि लाखों इस वक्त मेरा सारी दुनिया में 25-30 लाख तो आदमी होंगे, जो 63 मिलियन सारी दुनिया में। तो उनको वेबसाइट के हम इशू करेंगे, वेबसाइट के जरिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, ताकि वो उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ताकि वो इससे अपना पूरा फ़ायदा उठा सके। अब सवाल लोगों ने ये पूछा है, मैं क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो लोगों ने सवाल किया कि जो गैर रजिस्टर्ड लोग हैं, जो कि यहाँ जिनको इलीगल कहते हैं होते, तो वो बेचारे बड़ी मेहनत के बाद वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन मैं तो उन्हें इलीगल नहीं कहता। मुझे तो एक दफ़ा असम्बली में भी क्वेश्चन हुआ था कि आप लोगों को बाहर भेजते हैं, तो मैंने कहा कि गरीब आदमी बाहर चला जाता है तो उसमें क्या किसी का भला ही होता है। तो उनको अपने आप को अगर रजिस्टर करा लेंगे तो वो भी इस स्कीम के तहत तो वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ये चंद एक चीज़ें थी जो मैंने इसकी तफसीलात की अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल हो तो वो आप ज़रूर कीजिए। दूसरी स्कीम मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जर्नलिस्टों के मतलब और कैमरा मैन के मतलब थी। इनकी इंश्योरेंस जो है वो भी लाजम करार दी जाएगी, और इसकी भी सारा इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो एक ज़िली इदारा है वजारत का, वो इसके मतलब वो इसमें इसको इनकी इंश्योरेंस करेगा, कवर देगा।
ایک خاص طور کے اوپر ایک اور کیمرہ مین جو ہیں ان کی بھی انشورنس ابھی تک نہیں ہوتی، کیونکہ کسی ہنگامے میں کسی جگہ کے اوپر کیمرے ٹوٹ جاتے ہیں. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جب ہنگامہ ہوتا ہے تو کیمرے ٹوٹ جائیں تو کیمرے کی انشورنس ہوتی ہے، لیکن کیمرہ مین کی انشورنس نہیں ہوتی. اگر وہ زخمی ہو جائے یا ڈسیبل ہو جائے یا وفات پا جائے تو اس کی بھی انشورنس جو ہے نا وہ سہارا انشورنس کمپنی جو ہے وہ کوئی کرے گی اس کی انشورنس بھی، کیمرہ مین کی بھی. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے. جی سوال پوچھ سکتے ہیں سر اس کے متعلق اگر یہ ساری چیزیں ہو جائے اگر سیاسی بھی ہو جائیں گی. پہلے سوال میرا یہ ہے کہ پھر اسی کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں، سیاسی سوال بعد میں کریں گے. کہ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ اوورسیز جو پاکستان سیاسی بات باہر کریں گے. جی سر سیاسی بات باہر کریں گے. جی صحیح. میں سر احمد علی سید ہوں ARY سے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے سر کہ اس وقت پاکستان کے اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کئی بوگس کالجز میں انہیں رجسٹر کر کے یہاں پہ لے آئے تھے اور اس وقت وہ لوگ غیر مخدوش حالات میں رہ رہے ہیں. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کیا ان کے مستقبل کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو نہ کھانے کے لیے نہ انہیں کہیں نوکری ملتی ہے. دیکھیے جہاں تک طلباء اسٹوڈنٹ کا تعلق ہے تو وہ تو میں اس کے حق میں ہوں. ان کے متعلق وہ بھی اس کے دائرہ اختیار میں آنا چاہیے UBI کے متعلق، کیونکہ یہ بھی ایک کارکنوں کے یا ہر کارکنوں کیسے اکیلے آئے ہوئے وہ. جی وہاں سے وہ لوگ پیسے دے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، فیسیں اپنی لے لیتے ہیں وہ کالج والے، اور یہاں پہ وہ لوگ بوگس کر کے انہیں بند کر دیا حکومت نے. تو اب وہ بچے در بدر پھر رہے ہیں. میں جواب نہیں کر سر جی آپ اول تو آپ لسٹ دیجیے کون کون در بدر کر رہا ہے یہاں پر. ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو در بدر بوگس کالجز انہوں نے ڈیلسٹ کیے ہیں بہت سارے، اور اب ایسے بوگس کالجز بہت کم ہوں گے جو نوٹیفائی کر دیا جائے گا. انہوں نے خود برٹش گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہے، ایمبیسیز میں ان کے لسٹیں ہیں، مگر جن کے باوجود لوگ آ جاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ان کے ورکنگ آورس کم کر دیے. اب جو اسٹوڈنٹس الاؤڈ کیے جاتے تھے پہلے 18 گھنٹے وہ اب 2 گھنٹے کر دیے، اسے 2 گھنٹے زیادہ نہیں کرتے. اس میں زیادہ ڈیفیکلٹی ہے جس کو ہم برٹش گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو حل کرائیں گے. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ بچوں کے متعلق جو ورکرز کے بچے ہیں نا اس کے متعلق میں ضرور کہوں گا کہ میری وزارت کو کہوں گا کہ اپنی وزارت میں پالیسی بنائیں کہ ان کو پاکستان لے جانے کے لیے یا تو PA سہولت دے، کرایہ کم کرے، یا EOBI جو ہے وہ کچھ کمی کر کے تو یہ خود خرچہ برداشت کرے، تاکہ پاکستان کے جب چھٹیاں ہوں تو پیرس اور جرمنی جانے کے بجائے وہ پاکستان سفر کریں، اور ان کو رعایت دینے کا ایک اسکیم جو پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے. بونافائڈ اسٹوڈنٹس ڈاکٹر صاحب اس اسکیم کے ساتھ یہ جو آپ نے اوورسیز پاکستانی کے نام سے اس میں اوبیسلی ہائی کمیشن کا ایک اہم رول ہوگا کوآرڈینیشن کا، تو یہ کوآرڈینیٹ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں یہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح کا انتظام ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو لوگ یہاں پر اپنے کوائف بھیج دیں تو یہ ہمیں کوائف اپنے بھیج سکتے ہیں. باقی ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا تو وہاں پر اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں. لیکن یہاں ہائی کمیشن میں بھی اگر آپ میسیج میں بھی اگر کوئی لوگ اپنا کرانے کہیں گے تو یہاں پر ہمارے جو لیبر ٹیکسی ہیں یا دوسرے ہیں وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں جی آپ اس طرح ویب سائٹ کے ذریعے اپنے کو ایپ دیں تاکہ وہ آپ کو رجسٹر کیا جائے تاکہ وہ اس سے اپنا فائدہ اٹھا سکیں. دو تین سوال ہیں آپ کے جو آفر دی ہے بہت اچھے آفر ہیں. سب سے پہلا جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ PIA ذمہ دار ہوگی پالیسی لے جانے کے لیے اور ان ملکوں میں بھی جائے گی جہاں پہ اس کی فلائٹس نہیں تھی. PIA ذمہ دار نہیں ہوگی. PIA جو ہے نا اب تک PIA ذمہ دار ہے جہاں سے PIA چلتی ہے وہاں سے لے کر ملک کا ذمہ دار. باقی جو جہاں سے باڈی چلے گی وہاں سے لے کر PIA کے بعد جتنا خرچہ ہوگا وہ EOBI اپنی انشورنس کمپنی کے ذریعے ادا کرے گی. لیکن جن ملکوں میں PIA کی سروس نہیں ہے اور وہاں پاکستانی موجود ہے وہاں پاکستانی موجود ہیں تو وہ وہاں سے جہاں قریب ترین PIA جہاں سے چلتی ہے وہ وہاں تک اس کی باڈی کو لے جایا جائے گا. وہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ برداشت کرے گی. اسی سلسلے میں ایک اور ضمنی سوال یہ ہے کہ تو PIA سے فری ہے نا وہ آلریڈی ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ 50,000 روپے دیے جائیں گے اس کے بعد 10 لاکھ روپے اس کی دوائی 50,000 روپیہ دیا جائے گا اس کے کفن دفن کے لیے. اس
انشورنس کے تحت ہوں گی جو کہ جس کو کہ آپ رجسٹر کروا رہے ہیں؟ یہ انشورنس کے اس کی تحت پیمنٹ اس کا جو پریمیم سہارا اس کا پریمیم یہاں پے کرنا ہوگا؟ اس کا پیمنٹ بالکل نہیں کرنی پڑے گی، پاکستان میں بھی نہیں کرنی پڑے گی، یہاں بھی نہیں کرنی پڑے گی. وہ آلریڈی جب ایک ورکر جب پاکستان سے چلتا ہے تو اس وقت اس کو پروٹیکٹر کے ذریعے وہ پیسے دے کے جاتے ہیں، ان پیسوں میں سے یہ پیسے استعمال کیے جائیں گے. جب آدمی وہاں سے پاکستان سے چلتا ہے نا تو وہ پروٹیکٹر کے دفتر میں جب وہ جاتا ہے اسٹیمپ کرانے کے لیے تو وہاں پر اسے 5,000 جتنے بھی دینے پڑتے ہیں ان پیسوں میں سے اسے یہ پریمیم ادا کیا جائے گا. یہ تو ان لوگوں کے لیے نا لیکن جو لوگ یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں تو یہ جو میتوں کے آپ نے فرمایا کہ جو اخراجات ہوں گے میت کے اس جگہ سے، میرا نام آصف طاہر ہے، میں جنگ لندن میں کام کرتا ہوں. یہ جو میت کے اخراجات آپ نے فرمایا کہ وہاں سے ہوں گے، یہ سارا کمپنی ادا کرے گی یا کوئی اس کے لیے کوئی اور ہوگی جو PIA کا یہ بھی سارا سارا کمپنی ہوگی سارے PIA کی سبسڈی ہے، ان کی اپنی انشورنس کمپنی ہے. PIA کی سبسڈی سر میرا نام سر میرا نام مطالعہ کے ٹائم سے میرا تعلق ہے. آپ نے بھی PIA کے حوالے سے بات کی ہے تو آئے دن یہاں پر برطانیہ کی اگر بات کریں، برطانیہ میں آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو برطانیہ میں آئے دن لوگوں کو بہت زیادہ شکایات ہیں PIA سے، اور جو مسافر ہیں وہ آئے دن کیس کرتے رہتے ہیں اور ابھی کچھ کیس PIA پہ چل بھی رہے ہیں، اور PIA اس کا بجٹ بھی دیکھا جائے تو وہ خسارے میں ہے. اتنی جو کمزور PIA کی کمزور کندھوں پہ آپ جو بوجھ ڈال رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ PIA یہ ساری سہولیات دے سکے گی؟ جو پہلے سہولیات ہیں وہ تو ابھی دے نہیں پا رہی، تو اس کے حوالے سے کوئی خاص پلاننگ کی آپ نے؟ کسی کو بھی نہیں پڑ رہا. یہ UPI جو ہے اس کا ایک ذہنی ادارہ ہے، منسٹری آپ کا منسٹری کا ایک ذہنی ادارہ ہوگا، انشورنس کرے گی، جو سارا انشورنس کمپنی جو بنائی گئی ہے یہ وہ ادا کرے گی، ادا کر سکتے ہیں. سر جو انشورنس کی فیس نہیں پے کر سکتے، کچھ فیس تو ہوگی، جو انشورنس کی فیس نہیں پے کر سکتے یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، جس طرح کوئی اسٹوڈنٹس آئے ہوں یا جو کام وغیرہ نہ کرتے ہوں، تو ان کے لیے خاص سہولیات دیں گے آپ؟ دی جائے گی. یہاں پر جو آلریڈی آ گئے اور رجسٹر کرائیں گے تو پھر ان کا بھی طریقہ کار لگا لیا جائے گا. لیکن جو یہاں پر پہنچ کے چکے ہیں، جو رجسٹر ہونے کے بعد یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کو پریمیم نہیں دینا پڑے گا، وہ آلریڈی پے کر چکے ہیں. آنے سے پہلے جو پیسے دے کے آتے ہیں پروڈکشن کو، اس میں سے یہ پیسے جمع کر دیے جائیں، وہ کچھ نہیں دینا پڑے گا. چودھری صاحب ایک اوورسیز لوگوں کے سر اوورسیز کے حوالے سے ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں، ڈوئل نیشنلٹی ان کے پاس، انہیں بجائے یہ کہ ووٹ کا حق دیا جائے، اب لیٹسٹ کورٹ نے ایک فیصلے کے مطابق انہوں نے جو لوگ وہاں پہ اسمبلی کے ممبران ہیں، جو ہماری تھوڑی بہت وہاں پہ ہے نمائندگی ہے، اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اوورسیز باقی چیزیں تو ان کی بہت اچھی ہیں، یہاں سے پیسے ہم جو بھیجتے ہیں وہ تو بالکل اچھا ہے، پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا ہوا ہے وہ تو اچھا ہے، مگر ہمیں نہ ووٹ دینے کا حق ہے، جو 5-7 ہمارے نمائندے ہیں انہیں بھی واپس کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، انہیں واپس کر دیجیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں، پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کا ممبر نہیں رہ سکتا، سب کو پارلیمنٹ. ویسے مگر ووٹ کا حق تو ملنا چاہیے. پھر لیکن جو صاحب اگر ووٹ کا حق ملا تو یہاں پہ اتھل کود ہو جائے گی، یہاں بھی گلیوں میں سیاست ہوگی، نواز شریف ہوگا، پرویز مشرف ہوگا، نعرے لگیں گے، اور یہاں پہ کمیونٹی کیا وزیر بدنام نہیں ہوگی وہاں پہ. میں تو آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ میں نے اس وقت پاکستان لوگ کہتے ہیں پارٹی ہے یہاں پر پاکستان مسلم لیگ جو قائدہ مسلم لیگ کہتے ہیں اس کا وجود نہیں ہے، اس کو میں نے بیان کر دیا ہوا، اس کو ختم کر دیا ہوا. بالکل پاکستان مسلم لیگ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پارٹی سسٹم ہونے ہی نہیں ہے، پارٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یو کے میں پاکستان مسلم لیگ اچھا نہیں ہے، ختم کر دیا گیا. تو میں اس میں چاہتا ہوں کہ پارٹی بھی ختم کریں اور ایک کمیونٹی
सिस्टम काम कर रहे हो। برطانیہ سے باہر اگر پاکستان مسلم لیگ کہیں پہ بھی نہیں ہے سوائے پاکستان کے، آپ یہ بالکل نہیں کوآرڈینیٹر مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ کوآرڈینیٹر کا کوآرڈینیٹر ہے، باقی پارٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، تو یہ اپنا ایک کمیونٹی سسٹم بنایا۔ چودھری صاحب کل آپ کی پرویز مشرف سے ملاقات ہوئی، کیا آپ ان کی مسلم لیگ کے ساتھ الیکشن میں میری ملاقات نہیں ہوئی، وہ جانب کو ایسا وہ کرنے گئے تھے، مجھے اطلاع نہیں تھی۔ میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں، پتہ آپ کیا کیا ڈسکس ہوا ہے، تو میرے ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے ایک دو سوال ہے۔ ایک سیکنڈ نمبر کیا نمبر ایک یہ کہ مشرف صاحب نے پچھلے دنوں جلسے میں اسپیچ کرتے ہوئے مختلف اوقات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ تھے اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے وہ مفاد پرست ہوگا ہونا ہے، جس میں وہ پرٹیکولرلی وہ آپ لوگوں کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں، جبکہ ایک زمانے میں آپ بہت قریب ہوتے تھے، اور پھر پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے مسلم لیگ کیوں کو قاتل لیگ تک دیا، تو اس کوalition میں بیٹھتے ہوئے آپ کی ابھی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ کو قاتل لیگ کہنا غلط تھا؟ اس کا میں یہ سیاسی سوال ہے کہ گئے تو وہاں پر بات کر کے وہاں کا زیادہ پڑے گا، یا میں نے جو پہلے کہا نا کہ ساری کمیونٹی جو یہ ہائی کمیشن جو ہے جہاں پر سارے پارٹیوں کا ایک سارے پارٹیوں کو متفقہ ہے یہاں پر آنے کے لیے کسی کو نہ کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے نہ کچھ اور دوسرا ہونا چاہیے، تو یہ سوالات جو ہیں وہ میں اس کا جواب آپ کو اگر آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے تو میں جواب دے دوں گا۔ اچھا صاحب اگر آپ کو اتحاد کبھی ضرورت پڑ جائے اور آپ کو پیپلز پارٹی سوری نون لیگ اور عمران خان میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے، کس کو چوز کریں گے؟ کس کو ذرا قریب سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ ضرور آپ کو جواب دوں گا، تو کہنے باہر جا کے دے دیتے چودھری صاحب آپ نے پی آئی اے کے حوالے سے یہی بھی فرمایا کہ پی آئی اے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کوشش کریں گے کہ یہاں جو بچے رہتے ہیں یہاں کے اور یہاں کی جو فیملیز رہتی ہیں ان کے کرایوں میں کمی کریں تاکہ یہ دوسرے ممالک میں جانے کے، اگر میں نے یہ صحیح سمجھا تو تاکہ یہ دوسرے ممالک میں جانے کے بجائے پاکستان جائیں، تو کس حد تک آپ کمی کرانے کے لیے یہ اقدامات کر سکتے ہیں؟ اور کلیئر کٹ کیونکہ ہم نے اس حوالے سے کمپین بھی چلائی ہوئی ہے، اور یہ کام کمپین میں آپ نے کتنی ڈیمانڈ کی ہے؟ جی کمپین میں آپ نے کتنی ڈیمانڈ کی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں 40% کم کر دیا جائے اور فیملیز کے لیے آپ اسپیشل فیئر دیں، اگر آپ فیملی کے لیے فیملی کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے بچوں کے لیے مناسب ہے، بچے ہی فیملی میں آ جاتے ہیں، ماں باپ جائیں گے بچوں کو ساتھ لے کے، ماں باپ بچوں کو ہٹی ٹھیک ہے۔ دنیا کی کوئی یہ لائن جو ہے نا فیملی کنسیشن نہیں دیتی، پہلے ہوتی تھی اب پی آئی اے کو کیوں وہ ایسا ہونا چاہیے؟ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 10% ہے، وہ جنرل جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پی آئی اے اس کو۔ اچھا میرا کوشچن یہ ہے، طارق میرا نام سنا، آپ سابق وزیر داخلہ ہیں، آپ کے دور میں وزیر اعظم بھی، وزیر اطلاعات اور اشرافی، لیکن میرا سوال ہے کہ جب آپ وزیر داخلہ تھے بڑا اچھا امن و امان کی صورتحال تھی، لیکن اس وقت نہیں پھر بھی بڑھ گئے قدرے بہت اچھا تھا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کراچی یا دوسرے علاقوں میں بھی، تو اس میں جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں وہ آپ کے سابقہ تجربات سے کوئی استفادہ کیوں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ سارے کاموں میں نہیں ہے، کئی علاقے سے عمل ہوتے ہیں، کوشش تو ہوتی ہے۔ وزیر داخلہ آ رہا ہے، آپ سے سوال کر لیجیے گا، وہ کبھی سیدھا جواب دیں جیسے سر۔ ایک سیاسی سوال اب مجھے اجازت دیجیے گا کہ آپ نے کہا تھا نا جی کہ بعد میں سیاسی پھر نہ کریں آپ کی پارٹی نے پرویز مشرف کو 10 دفعہ صدر بنوانے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج آپ یہاں لندن میں اسے بھی نہیں بتا رہے اور اس کے علاوہ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کیا آپ ان کے ساتھ الیکشن میں انتخابی اتحاد کریں گے اور کیا نواز شریف کے ساتھ سوال اندر کر رہے ہیں، سوال کا جواب اندر ہی چاہیے۔ ایک غیر سیاسی کوشچن
آپ ذرا واضح الفاظ میں بتا دیں کہ کیا آپ بیرون ملک مقیم پاکستانی کو ووٹ دینے کے حق میں ہیں یا نہیں. وہ نمبر 2 کہ آپ ڈوئل نیشنلٹی والوں کے الیکشن لڑنے کے حق میں نہیں. ذرا واضح طور پہ یہ تو غیر سیاسی ہے جس میں ذرا بتا دیں. دونوں میں ویسے میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے تھا. آپ ہونا چاہیے اب ہونا چاہیے. پارٹی بازی والا جو مسئلہ ہے وہ میں پیدا ہوا. ویسے حق تو اگر آپ غیر سیاسی بولے خود پھر حق ہونا چاہیے. حق ہونا چاہیے. اور غیر سیاسی آپ طریقے سے کریں. وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ آپ نامینیشن نہیں. آپ پارٹی میں لوگوں میں کرنا چاہیں آپ کہیں گے یہ آدمی اچھا ہے تم ووٹ دیں. پارٹی بیسس پہ بنا ووٹ دیجیے. میں نے اپنا پارٹی کو ووٹ دینا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جو ڈوئل نیشنلٹی والے پاکستان جہاں الیکشن لڑتے ہیں جیسے فرح ناز اسفانی صاحبہ نے جا کے ایم این اے بنی اور ایک ابھی میون صدیقی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت وہ ایک منع ہے. تو کیا اس میں آپ ایز اے سیاستدان جو آپ باہر آ کے ہم جیسے اوورسیز پاکستانیوں سے آپ لوگوں کی سپورٹ بھی کی, مختلف سیاسی لوگوں کی, محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں جب وہ ایگزائل میں ہوتے ہیں یہاں پہ تو وہ سپورٹ لیتے ہیں, لیکن اب کیا ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے یا کہ انہیں لڑنا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کہ سپورٹ خبر تو نکلنے دیں اگر کورٹ میں پٹیشن بھی گئی فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد. کیونکہ یہ بتایا صدیقی صاحب نے کہ وہ تو ایک پارلیمنٹ ہے, جب تک پارلیمنٹ چینج نہیں کرے گی تو وہ تو اس سے 16 لاکھ پاکستانیوں کے اس کا خطرہ ہے. 16 لاکھ پاکستانی پاکستان سے باہر ہیں. پاکستانی ٹیریٹری 12 لاکھ تو یہاں پہ پاکستان. آپ نے بھی اتفاق کیا کہ پی آئی اے سے بچوں کے کرایہ میں کمی ہونی چاہیے, تو کیا آپ پاکستان واپس جا کے اس سلسلے میں کچھ اقدامات کریں گے یا یہ سلوگن ہی رہ جائے گا؟ کتنا پرسنٹیج کم گورنمنٹ کرے گی تو ہم کوشش کریں گے تصویر بنانے کے بعد وزارت بھی بنے ہوئی ہے, وہ بنی ہوئی ہے برتن بچوں کو کر دیں گے تو نہیں پڑے گا. کیمرہ مینس کی جو اوورسیز جرنلسٹ ہیں برطانیہ میں اور دوسرے ملکوں ان کے لیے آپ کوئی حوصلہ اسکیم کا بھی سوچ رہے ہیں پاکستان کے اسلام آباد میں قائم کرنے کا؟ وہ تو لوکل جرنلسٹوں کے لیے تھی نا, جو اوورسیز جرنلسٹ ہیں وہ بھی بنانی چاہیے. آپ اس کو فارورڈ کریں گے اس تجویز کو؟ خادم ناصر, کیا آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے آپ؟ آئندہ انتخابات میں ہوں گے؟ سب کو باہر ہی بلا رہے ہیں تو پھر اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ اندر آئے تو اندر جواب دیں. ریلیٹڈ پرابلم تھے جس کا ڈسکس کرنا بتانا چاہتے ہیں. بہت میجر وہ بریک ہوئے ہیں کہ پاکستانی جو کا انتقال ہو جاتا ہے یہاں پر یہاں پر کہیں بھی ہو کم از کم 3,000 ووٹ لگتا ہے سارے کام. اور دوسرا وہ فروخ سار صاحب ہیں جو آپ کے بڑے دوست بھی ہیں اور ان کو بتا دیں کہ پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں, کبھی ان سے بھی آ کے خطاب کیا کریں. آج تک انہوں نے کبھی کمیونٹی میٹنگ سے کبھی نہ خطاب کیا نہ کبھی پاکستانی سے آ کے ملے ہیں. لیکن وہ ملے ہیں ویسے پچھلے 2 مہینے پہلے ملے. نہیں, ہمارے اوورسیز منسٹروں نے برقع پہنا ہوا ہے. یہاں تو آگے کمیونٹی ان سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ ملیں, مسائل ہیں ان سے بات کریں, باہر نہیں جانا.
चौधरी साहब इधर